अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बाप एक सब्जी फरोश था, लेकिन उसने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। मैं पढ़ लिख कर कमिश्नर बन गया। अब अफसर बनकर गरीब माँ बाप से मिलने में मैं शर्म महसूस करता। एक दिन वजीर आला मेरे ऑफिस में थे जब मेरा बाप मिलने आ गया। मैंने मिलने से इनकार कर दिया तो वो तपती धूप में वापस चला गया। 3 दिन बाद जब मैं अम्मा अब्बा से मिलने गया तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरा नाम अबू बकर है। मेरा बाप सब्जी बेचने का काम करते थे और हमारा ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जिसे हमारे इलाके में कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता था। हालांकि हमारे आसपास के लोग सबके सब मिडिल क्लास थे, लेकिन हमारे खानदान को एक गरीब और कम हैसियत तबके के तौर पर जाना जाता था। शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मेरे बाबा रेडी लगाकर सब्जी बेचते थे और यहाँ पर सबको यही लगता था कि सब्जी बेचना कोई इज्जतदार काम नहीं है। मैं अभी ज्यादा उम्र का नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जहन में ये सब बातें उतरती जा रही थीं। मैं रोज देखता कि मेरे बाबा सुबह सवेरे उठते, अपनी रेड़ी तैयार करते, सब्जियां धोते, उन्हें तरतीब से रखते, फिर धूप में खड़े होकर सारा दिन बेचते। लेकिन शाम को जब वो घर आते तो माँ के चेहरे पर कभी शिकवा नजर नहीं आता था। उनके थोड़े थोड़े पैसों से ही घर का चूल्हा जलता था और हमारी जरूरियात पूरी होती थीं। बाबा हमेशा कहते कि बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, रिज़्क का हलाल ही सबसे बड़ी इज्जत है। लेकिन उनकी ये बातें मेरे कमजोर दिल में ज्यादा देर ना ठहरती थीं, क्योंकि मेरे दोस्तों के तंज मुझे खा जाते थे। वो स्कूल में मेरे सामने कहते, तेरे बाबा रेड़ी लगाते हैं, जब तेरी पढ़ाई थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो वो तेरी फीस नहीं दे पाएंगे और तुझे भी अपने साथ रेड़ी पर खड़ा कर देंगे। तुझे भी सब्जी बेचनी पड़ेगी। और उनकी बातों का अंदाज ऐसा होता था जैसे सब्जी बेचना गुनाह हो। और मैं भी कई बार सोचता था कि मैं ऐसा नहीं बनता, मैं सब्जी फरोश नहीं बनूंगा। लेकिन वो मुझे फिर ताना देते कि तेरा बाप सब्जी फरोश है, तो खुद क्या बन जाएगा। एक दिन स्कूल में मेरे एक दोस्त ने सबके सामने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया और कहा, ये तो कॉलेज नहीं जाएगा, ये तो सब्जियां बेचेगा। मैं बहुत दिल गरफ्ता होकर रोते रोते स्कूल से घर आया, सीधा अपने बाबा के पास जाकर सब कुछ बता दिया। बाबा खामोशी से सुनते रहे, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, आज से तेरा बाप ये अहद करता है, तुझे वो तालीम दिलवाएगा जो किसी अमीर के बेटे को भी हासिल ना हो। तुझे वो मुकाम दिलवाएगा जहां लोग खुद तुझे सलाम करेंगे। और वो दिन मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। बाबा ने मेरी तालीम पर खास तवज्जो देनी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे इस छोटे सरकारी स्कूल से निकालकर एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिल करवा दिया, जहां दाखला लेना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फीस के पैसे जमा करना उनके लिए पहाड़ खोदने के बराबर था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी रेडी का वक्त बढ़ा दिया। उन्होंने गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा तालीम याफ्ता बने। वो चाहते थे कि मैं वो इज्जत कमाऊं जो उनसे जमाने ने छीन ली थी। कॉलेज में जब मैं पहुंचा तो वो एक ऐसा इदारा था जहां एक आम आदमी अपनी औलाद को भेजने का सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मेरे बाबा ने ये सोचा नहीं, बल्कि कर दिखाया। उनकी मेहनत और मेरी लगन ने मुझे वहां तक पहुंचाया। बाबा बुढ़ापे में भी सुबह सवेरे जागते थे, सब्जी मंडी जाते थे, रेड़ी पर सब्जियां लाते थे और गली गली मोहल्ले मोहल्ले बेचते थे, सिर्फ इसलिए कि उनके बेटे की तालीम का सिलसिला जारी रहे। वो खुद फटे पुराने कपड़े पहनते, लेकिन मेरी यूनिफॉर्म हमेशा साफ सुथरी होती। वो खुद पर पैसे खर्च नहीं करते थे, लेकिन मेरी किताबें हमेशा वक्त पर आती थीं। उनके हाथों की मेहनत, उनके चेहरे की झुर्रियां और उनकी आंखों की उम्मीद मुझे दिन ब दिन बदलती जा रही थी। और मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था कि मैं वो मुकाम हासिल करके दिखाऊंगा जो मेरे बाबा के ख्वाबों का हासिल है। सारे खानदान वाले हैरत में मुब्तला थे कि इतनी तंग दस्ती में भी अबू बकर का बाप अपने बेटे को महंगे स्कूल कॉलेज में कैसे पढ़ा रहा है। हर किसी की जुबान पर यही सवाल होता था। कोई कहता शायद किसी ने मदद कर दी होगी, कोई कहता ये सब दिखावा है, असल हकीकत कुछ और है।
لیکن میرے بابا کی محنت، ان کی قربانی اور ان کی خاموشی ان سب باتوں کا جواب ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کو اپنی مجبوری یا تنگی کا شکوہ نہیں سنایا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ وہ روز اپنی ریڑھی کے ساتھ نکلتے، شام کو جب لوٹتے تو ان کے چہرے پر تھکن تو ہوتی، لیکن آنکھوں میں ایک اطمینان اور مسکراہٹ بھی ہوتی تھی۔ وہ مسکراہٹ شاید اس وجہ سے تھی کہ آج بھی ان کا بیٹا اسکول سے خوش آیا، آج بھی کسی کتاب کی ضرورت پوری کر دی گئی تھی، آج بھی کوئی فیس جمع ہو گئی ہے۔ کالج میں داخلہ ملا تو رشتہ داروں کے تعجب اور طنز میں مزید شدت آ گئی، کیونکہ اس ادارے میں عام آدمی کا بیٹا داخلہ لے لے، یہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اسی دوران ایک دن کسی نے مشورہ دیا کہ ایم اے کرنے سے پہلے سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھ جاؤ۔ آج کل جیسے ہی گریجویٹ کا خواب سی ایس ایس ہوتا ہے، ویسے ہی اس وقت بھی کچھ لوگوں کا مشورہ یہی تھا۔ میں نے سوچا اگر کچھ نہ ہوا تو تجربہ تو ہو ہی جائے گا، مقابلے کے امتحان کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں نے امتحان دیا اور میرا نام شارٹ لسٹ ہو گیا۔ میری محنت، میرے بابا کی دعاؤں اور میرے یقین کا صلہ مجھے ملا اور میں اس علاقے کا کمشنر بن گیا۔ وہی علاقہ جہاں میں ایک سبزی فروش کے بیٹے کے طور پر جانا جاتا تھا، اب وہاں کے انتظامی سربراہ کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ سب سے زیادہ خوشی میرے باپ کو ہوئی۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک آئی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے دوستوں اور خریداروں کو فخر سے بتاتے، میرا بیٹا کمشنر بن گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا، بابا اب آپ یہ سبزی بیچنے کا کام چھوڑ دیں، آرام کریں، اب آپ کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ نے ساری زندگی میری فکر کی، اب مجھے آپ کی فکر کرنی ہے۔ لیکن وہ سن کر مسکرا دیے، کہنے لگے، بیٹا میں یہ کام کیوں چھوڑ دوں؟ یہ وہی کام ہے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچایا، یہ میری پہچان ہے، یہ میرا مان ہے۔ اور پھر وہ جملہ کہا جو میں کبھی نہیں بھولا۔ انہوں نے کہا، بیٹا ساری زندگی تیرے باپ نے سبزی بیچی، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا خاندانی کام ہے۔ اور جب تجھے پڑھایا لکھایا پال پوس کر بڑا کیا، تب یہ ریڈی تھی جس نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، ماں ان کو سمجھاؤ کہ اب یہ سب کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن میری ماں نے میری طرف دیکھا، نرم لہجے میں کہا، بیٹا یہ ان کی خوشی ہے، اگر وہ اس میں خوش ہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور ویسے بھی آج کل سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، کمائی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، امی بات صرف کمائی کی نہیں ہے، بات عزت کی ہے۔ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں کمشنر ہوں اور میرا باپ سبزی فروش ہے تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میں نے جس مقام پر خود کو پہنچایا ہے لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے، بلکہ میری پچھلی زندگی کو لے کر باتیں بنائیں گے۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بس اتنا بولی، بیٹا تجھے اپنے باپ پر فخر ہونا چاہیے جس نے تجھے اس مقام پر پہنچایا۔ میں نے جواب دیا، مجھے اپنے باپ پر فخر ہے ماں، میں ان کی محنت کو نہیں بھولا، لیکن اب وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے، اب انہیں آرام کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے بابا کبھی اپنی ریڑھی کو چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اب بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن ان کے اندر ایک ضد تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ایسی وابستگی تھی جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے، اس ریڑھی نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تب یہ ریڑھی تھی جو میرے ساتھ کھڑی تھی۔ میں جب اپنے ٹریننگ کے لیے دوسرے شہر گیا، فون پر امی ابو سے رابطہ رکھتا، ان کی خیریت معلوم کرتا۔ دن رات ایک ہو گئے، کام سیکھنے میں، ماحول سمجھنے میں، نئے لوگوں سے میل جول رکھنے میں۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد مجھے سرکاری طور پر ایک رہائش دی گئی جو ایک شاندار بنگلہ تھا، بہت بڑا، بہت خوبصورت۔ وہ میری محنت اور قابلیت کا انعام تھا۔ جب میں پہلی بار اس بنگلے میں داخل ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب میرے بابا دھوپ میں سبزیاں بیچتے تھے، جب میرے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے، جب میں روتے ہوئے اسکول سے آتا تھا اور بابا میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے، بیٹا تو ایک دن بڑا آدمی بنے گا۔ اور اس دن مجھے وہی ہاتھ یاد آئے۔ مجھے لگا سب سے پہلے مجھے جا کر بابا کو یہ خبر دینی چاہیے کہ مجھے یہ گھر مل گیا ہے۔ لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جب میں اس بنگلے میں رہنے لگوں گا
میرے بابا اس بنگلے سے ریڑھی لے کر باہر نکلیں گے، لوگوں کی نظریں کیا کہیں گی؟ ان کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ لوگ کہیں گے کمشنر کا باپ آج بھی سبزی بیچتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے ماں باپ کو ابھی بنگلے میں نہیں بلاؤں گا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا کہ ابھی مجھے رہائش نہیں ملی، میں عارضی طور پر سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا ہوں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ میں شہر میں آ چکا تھا، میں اس بنگلے میں منتقل ہو چکا تھا، میری فائلیں میز پر رکھی جا چکی تھی، میرے ماتحت افسران میرے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، میں دفتر جاتا، اپنی ذمہ داریاں نبھاتا، لوگوں کے مسائل سنتا اور خود کو کامیاب محسوس کرتا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خالص سی تھی، ایک ادھوری سی خوشی تھی جو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی تھی جب تک میرے بابا میری زندگی کے اس نئے باب میں میرے ساتھ شریک نہ ہوتے۔ مجھے اتنی زیادہ عزت مل رہی تھی کہ میں کیا بتاؤں، آخر میں علاقے کا کمشنر تھا۔ لوگ میرے آگے پیچھے پھرتے، سلام ٹھوکتے، میری گاڑی کے پیچھے بھاگتے۔ مجھے سرکاری گھر ملا ہوا تھا، سرکاری گاڑی، نوکر، آیا خانسامہ، چوکیدار، سب میرے ماتحت تھے، اور وہ گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز، صوفوں کی گدیوں پر ریشمی کپڑے، کھڑکیوں پر نفیس پردے، اور ہر کمرے میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا تھا۔ میں اس سب میں خود کو کسی بادشاہ سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ زندگی جیسے میرے قدموں میں تھی۔ میں جب دفتر سے واپس آتا تو نوکر میرے جوتے اتارتے، آیا میرے کپڑے تبدیل کرواتا، خانسامہ میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں تیار رکھتا، میں جو مانگتا وہ منٹوں میں لا کے رکھ دیتا تھا۔ کبھی دل کرتا تو آدھی رات کو آئس کریم کھانے کا کہتا، وہ بھی آ جاتی، اور مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اکیلا رہتا تھا، اکیلا سوتا، جاگتا، کھاتا، پیتا، دل کرتا تو گھنٹوں فلمیں دیکھتا، کئی بار رات گئے شیشے بھر کے بوتلیں پی لیتا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب میں آزاد تھا، اپنے فیصلوں میں، اپنی خواہشوں میں، اپنی حدوں میں، اور انہی آزادیوں کے مزے لے رہا تھا۔ ایک دن افسر میں میرے دفتر آیا جو کسی فائل پر دستخط کروانے آیا تھا۔ اس نے اچانک کہا، سر، آپ سے میڈیا والے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، میڈیا والے میرے پاس کیوں آئیں گے؟ اس نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ انہیں پتا چلا ہے آپ کے والد سبزی فروش تھے، تو وہ ایک خوبصورت رپورٹ بنانا چاہتے ہیں کہ سبزی بیچنے والے کا بیٹا کمشنر کیسے بنا۔ میں نے یہ سنا تو میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مجھے لگا جیسے میری چھپی ہوئی سچائی کسی نے چوری کر لی ہو۔ مجھے غصہ آیا، میں نے فوراً کہا، یہ سب جھوٹ ہے، میرے والد سبزی فروش نہیں ہیں۔ میں نے کہانی گھڑ لی، میں نے کہا، ہمارے خاندان میں ایک چچا ہیں جو سبزی بیچتے ہیں، اور ان کو بچپن سے میں بابا کہتا ہوں، اس لیے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن ان کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی خاندان کو دھوکہ دیا تھا۔ اس افسر نے کہا، سوری سر، ہمیں لگا یہ خبر سچی ہے، اس لیے ہم نے میڈیا والوں کو بلا لیا تھا، ہم ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ میں نے کہا، فوراً بھیج دو، اور کسی سے ایسی کوئی بات نہ ہو، ورنہ تمہاری نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ ڈر گیا، وہ وعدہ کیا کہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا۔ میڈیا والوں کو واپس بھیج دیا گیا، لیکن میرے دل میں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں کسی دن کوئی سچ نہ جان لے، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو چھپا رکھا تھا۔ پہلے تو میں سوچتا تھا انہیں یہاں بلا لوں گا، جب بنگلہ ملا تو دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میں نے ماں سے جھوٹ بولا کہ ابھی مجھے گھر نہیں ملا، جبکہ میں اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر میرا باپ اپنی ریڑھی لے کر اس علاقے میں داخل ہوا تو سب کو سچائی معلوم ہو جائے گی اور میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس لیے میں نے خود غرضی سے کام لیا، ماں کو تسلی دیتا رہا کہ جلد انہیں بلاؤں گا، لیکن اندر ہی اندر میں جانتا تھا کہ اب میں انہیں ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ میں رات گئے جاگتا تھا، فلمیں دیکھتا، بوتلیں پیتا، صبح دیر سے اٹھتا۔ میں نے آزاد زندگی کو اپنی حقیقت بنا لیا تھا، اور اب ماں باپ کی موجودگی مجھے بوجھ لگنے لگی تھی۔ ماں فون کرتی تو کہتی، بیٹا کب آ رہا ہے، ہم تیری راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا، کوشش کر رہا ہوں گھر مل جائے، لیکن ابھی کچھ وقت لگے گا۔ ماں چپ ہو جاتی، کہتی، بیٹا تو خوش رہے،
ہم تجھے ملنے نہیں آئیں گے۔ اگر تو نہیں آ سکتا کوئی بات نہیں، بس اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کئی مہینے ہو گئے تھے گاؤں گئے ہوئے، ماں باپ سے ملے بغیر، ان کی شکل دیکھے بغیر، اور دل میں ایک بوجھ سا رہنے لگا تھا۔ لیکن میں ہر بار خود کو تسلی دیتا کہ میں نے جو کیا اپنے مقام کے لیے کیا، اور میں کمشنر ہوں، میری عزت میری اولین ترجیح ہے۔ میں نے جو قربانی دی وہ اپنے مستقبل کے لیے دی، لیکن پھر بھی دل میں کچھ نہ کچھ خلش باقی تھی، جیسے کوئی سایہ ہو جو ہر وقت میرے ساتھ ساتھ چلتا ہو، اور جب میں تنہائی میں ہوتا تو یہی سایہ مجھے گھیر لیتا، مجھ سے سوال کرتا، کیا تم نے سچ میں کامیابی حاصل کی یا اپنے اصل کو جھٹلا کے آگے بڑھے؟ کیا تمہیں فخر ہے تم نے اپنے والد کی ریڑھی سے انکار کیا جو تمہیں اس مقام تک لے آئی تھی؟ کیا وہ عزت جو تم نے کمائی وہ اس سچ سے بڑی ہے جسے تم نے دفنا دیا؟ لیکن میں ان سوالوں سے بچتا تھا، انہیں نظر انداز کرتا تھا، خود کو مصروف رکھتا تھا تاکہ ضمیر کی آواز نہ سنائی دے اور زندگی اسی طرح سے چلتی رہے، یہاں تک کہ ایک دن پھر کچھ ایسا ہوا جو مجھے جھنجھوڑ کے رکھ گیا۔ اس دن سورج جیسے آگ برسا رہا تھا، ہوا تھم چکی تھی، در و دیوار تپ رہے تھے، پسینہ جسم سے بہہ بہہ کر زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت ماں کا فون آیا، آواز میں گھبراہٹ تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں نے سنا بھی نہیں، بس کہہ دیا مصروف ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں۔ اس کی پوری بات سنے بغیر فون کاٹ دیا اور دوبارہ کال نہ آئی، کیونکہ میرا ذہن مکمل طور پر وزیر اعلیٰ کے دورے پر لگا ہوا تھا جو آج ہمارے دفتر تشریف لا رہے تھے۔ ان کے ساتھ اعلیٰ افسران کا قافلہ بھی تھا۔ دفتر کی صفائی، نئے پردے، گلدان، سب کچھ بدلا جا چکا تھا، اور میں اپنے کمرے میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھا تھا جب اچانک پی این نے اندر آ کر کان میں آہستہ سے بولا، سر، باہر کوئی بزرگ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ آپ کے والد ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے جسم میں جیسے جھٹکا لگا، ماتھا پسینے سے بھر گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے نظریں وزیر اعلیٰ کی طرف دوڑائیں، سوچا اگر ان کے سامنے بابا آ گئے تو کیا ہوگا؟ ان کا پرانا لباس، پسینے سے بھیگا چہرہ، جھریوں سے بھرا ہوا، شخصیت ایسی کہ کوئی بھی پہچان جائے کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے فوراً پی این سے کہا، انہیں کہہ دو صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ واپس چلے جائیں۔ میں نے یہ بھی نہ کہا کہ انہیں بٹھا لو، پانی پوچھ لو یا تھوڑی دیر انتظار کروا لو، بلکہ اتنا کہا کہ واپس بھیج دو۔ سخت گرمی تھی، باہر چھاؤں کا ایک گوشہ بھی میسر نہیں تھا۔ پی این باہر گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بتایا وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے سر ہلایا، پھر دوبارہ وزیر اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن دل میں عجیب سا احساس ہوا جیسے اندر کچھ مر گیا ہو۔ لیکن میں نے اپنے احساسات کو دبایا، سارا دن اس ملاقات میں گزارا، شام کو سوچا فون کر کے بتا دوں گا کہ آج بہت مصروف تھا، اگر کچھ کہنا تھا تو میں گاؤں آ جاتا، لیکن نہ فون کیا، نہ پیغام بھیجا، نہ خیریت پوچھی۔ میری زندگی میں سب کچھ اتنا بدل چکا تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ دن گزرتے گئے، ہفتہ ہونے کو آیا، ماں باپ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا، نہ فون، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی دعا۔ میری حیرت بڑھنے لگی، میں سوچنے لگا آخر کیا ہوا ہے؟ وہ تو روز فون کرتی تھی۔ جب ایک دن دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی، میں نے فیصلہ کیا خود گاؤں جا کر دیکھتا ہوں۔ جب گاؤں پہنچا تو جیسے میلہ لگا ہوا تھا، لوگ میرے استقبال کو آئے، مجھے گلے لگایا، دعائیں دیں، ہمارے گاؤں کا بیٹا آج افسر بن گیا۔ لوگ مجھے فخر سے دیکھ رہے تھے، خوشی خوشی ہاتھ ملا رہے تھے، لیکن ان سب کے بیچ ایک شخص نے عجیب بات کہہ دی۔ اس نے کہا، بیٹا اللہ تمہیں صبر دے۔ میں چونک گیا، یہ سن کر کہ صبر؟ کیوں، میرا کون سا نقصان ہوا ہے؟ میری زندگی تو پہلے سے زیادہ کامیاب ہو گئی ہے، عزت، دولت، رتبہ، سب کچھ تو ملا ہوا ہے، پھر صبر کی دعا کیوں دی گئی؟ میں خاموش رہا، دل میں سوچتا رہا۔ پھر جب میں گھر میں داخل ہوا تو ماں سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، میری طرف نہ دیکھا، جیسے میں اجنبی ہوں۔ میں قریب گیا، ماں کے پاس بیٹھا اور کہا، کیا ہو گیا ہے ماں، ناراض ہو کیا؟ میں نے کوئی غلطی کی؟
तो अचानक वो रोते रोते मेरे गले लग गई। मैं समझा कि मेरी जुदाई की शिद्दत में वो तड़प रही है और अब मैं आया हूं तो गम हल्का हुआ है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि अब रोज आऊंगा आपसे मिलने, आपकी खिदमत करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने वो सवाल किया जो मेरे दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। मैंने कहा, अम्मा बाबा कहाँ हैं? ये सुनते ही माँ का रोना और तेज हो गया, जैसे किसी ने उसके जख्म को दोबारा हरा कर दिया हो। मेरी रूह जैसे कांप गई। मैं साकत हो गया, क्योंकि मैं जान गया था कि अब कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो मेरे दिल को चीर कर रख देगा। मैंने दोबारा पूछा, माँ बाबा कहाँ हैं? तो वो फूट फूट कर रोने लगी और कहा कि तू एक मर गया तेरा बाप, उस दिन आया था तुझसे मिलने के लिए। जब वापस लौट आया तो धूप की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सका, सड़क किनारे बेहोश हो गया। जब तक किसी ने अस्पताल पहुंचाया उस वक्त तक उसका दम निकल चुका था। वो तुझसे मिले बगैर ही चला गया, तुझे देखने आया था। एक बार, सिर्फ एक बार तुझसे बात करना चाहता था। वो बार बार कह रहा था कि बस एक नजर अपने बेटे को देख लूं, फिर चुप हो जाऊंगा। जब वापिस आया तो उसके जिस्म में जान बाकी न थी। हमने बाद में मालूम करवाया तो पता चला तुझे सरकारी घर अलाट हो चुका था। तू बड़े आराम से वहां पर रह रहा था। तुझे अपने माँ बाप की कोई परवाह नहीं थी। तुझे उस बाप की फिक्र नहीं थी जिसने अपनी आखिरी उम्र तक लोगों के ताने सुने, सब्जियां बेचकर तेरी फीस दी, लोगों के सामने जलील हुआ, सर्दी गर्मी बर्दाश्त की, खुद पुराने कपड़े पहने लेकिन तुझे नए कपड़े दिलाए, खुद फाके किए लेकिन तुझे खाना खिलाया। उसने कभी शिकायत न की, कभी गिला न किया। बस एक ही ख्वाब था कि तू बड़ा आदमी बनेगा, तुझे इज्जत मिलेगी, दुनिया तुझे जानेगी। लेकिन तुझे अपने उस बाप से शर्म आने लगी। तू लोगों से झूठ बोलता रहा कि तेरा बाप सब्जी फरोश नहीं, वो तो तेरा चचा है, सिर्फ इसलिए कि लोग तेरी इज्जत ना उड़ाएं। तू हम पे शर्मिंदा था, हमें मानने से इनकारी था। तूने हम पे फख्र महसूस करना छोड़ दिया। मेरी माँ ये सब कहते हुए मेरे सामने बैठकर रो रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था। वो अपनी सिसकियों को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में जो आंसू थे वो मेरे किरदार की मुकम्मल गवाही दे रहे थे। मेरी आंखों के सामने बाबा का चेहरा घूमने लगा। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने आखिरी बार कब उनसे बात की थी। शायद 6 माह पहले, शायद उससे भी पहले। मैंने उनको देख ही नहीं पाया और वो चले गए। वो जो कहा करते थे मेरा बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, वो मुझे सर उठाकर चलता हुआ देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे हाथों में सरकारी फाइलें हों, लोग सलाम करें, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, बड़े बंगले में रहता हूँ। लेकिन उन्होंने सिर्फ मेरे ख्वाबों की ताबीर देखी, खुद उसमें शामिल ना हो सके। उन्होंने मुझे कामयाब कर दिया, लेकिन मेरी कामयाबी की एक झलक देखे बगैर दुनिया से रुखसत हो गए, क्योंकि मैं शहर चला गया था, अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया था। मैंने माँ से कहा, बाबा कहाँ दफन है? माँ ने कहा, कब्रिस्तान में। जा, वहां जाके उसकी कब्र पे बैठ, शायद उसकी रूह को कुछ सुकून मिले, शायद वो तुझसे गिला ना करे। मैं बगैर कुछ कहे उठा, कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। जब पहुंचा वहां दर्जनों कब्रें थी, लेकिन सबसे ताजा कब्र बाबा की थी। उस पर उनका नाम लिखा था, अलीमुद्दीन सब्जी फरोश। मैं कब्र से लिपट गया, बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे मिल ना सका। तुमने जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी लगा दी, वही बेटा तुमसे शर्मिंदा है। प्लीज बाबा एक बार आ जाओ, सिर्फ एक बार अपनी आंखों से देख लो। तुम्हारा बेटा वाकई अफसर बन गया। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, वर्दी है, शहर का हर शख्स उसके आगे झुकता है। मैं वही बेटा हूँ जिसे तुम अलीमुद्दीन कहा करते थे। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे अब इस बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं कि मैं एक सब्जी फरोश का बेटा हूँ, बल्कि मुझे इस पर फख्र है। बाबा, तुम दुनिया के सबसे अजीम इंसान थे, तुम्हारे जैसा कोई बाप नहीं हो सकता। प्लीज एक बार आ जाओ। लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी थी, सिर्फ मट्टी थी, सिर्फ हवा का शोर था। वो आसमान की वुसअतों में कहीं जा चुके थे, हमें छोड़कर, हम जैसे खुद गर्ज दुनियादार लोगों को छोड़कर। एक ऐसा सफर इख्तियार कर चुके थे जहां से कोई वापस नहीं आता। अब उनका जिस्म मट्टी के नीचे था और मैं मट्टी पर लेटकर माफी मांग रहा था।
رو رہا تھا، دیر تک روتا رہا، جیسے میری روح بھی بابا کے ساتھ دفن ہو گئی ہو۔ میں واپس شہر آیا تو میرے دل میں ایک ہی ارادہ تھا، ایک ہی جذبہ تھا کہ اب میں مزید چھپ کر نہیں جیوں گا۔ میں نے سب سے پہلے دفتر پہنچ کر اپنا شیڈول کینسل کروایا، فوراً میڈیا والوں کو بلایا۔ سب حیران تھے، کمشنر آفس میں اچانک میڈیا کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ سمجھے شاید کوئی پریس کانفرنس ہے یا پھر کوئی نئی پالیسی کا اعلان ہوگا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج میں کیا اعلان کرنے والا ہوں۔ میرے کمروں کے باہر کیمروں کی چمک اور رپورٹرز کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں نے اندر سے دروازہ کھولا، سب کو کہا آئیے بیٹھیے۔ سب لوگ اندر داخل ہوئے، ان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ کیمرے آن ہوئے، لائیو نشریات شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، وہی کرسی جس کا خواب میرے بابا نے دیکھا تھا۔ میں نے نم آنکھوں کے ساتھ مائک کی طرف دیکھا اور کہا، آج میں آپ سب کے سامنے اپنی اصلیت بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، میں علیم الدین کا بیٹا ہوں، وہی علیم الدین جو سڑک کنارے سبزی کا ٹھیلا لگاتا تھا، جو روزانہ صبح اندھیرے سبزی منڈی جاتا تھا، دن بھر دھوپ بارش برداشت کر کے سبزیاں بیچتا تھا تاکہ اپنے بیٹے کو پڑھا سکے، تاکہ وہ دن آئے کہ اس کا بیٹا کسی بڑے عہدے پر پہنچے۔ میرے بابا نے اپنے خوابوں کو میرے لیے قربان کر دیا، اپنی ہر خواہش دبا دی، کبھی نیا کپڑا نہ پہنا، کبھی اچھا کھانا نہ کھایا، لیکن میری یونیورسٹی کی فیس وقت پر ادا کی، میرے ہاسٹل کے خرچے وقت پر بھیجے، میری کتابوں کے لیے پیسے جوڑے، خود راتوں کو کھانس کھانس کر بسر کی۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ میں نے ان کے وجود سے شرمندگی محسوس کی، میں نے ان کے نام کو چھپایا، میں نے لوگوں کو کہا علیم الدین میرا چچا ہے، میں کسی غریب سبزی فروش کا بیٹا نہیں۔ میں اپنے باپ کی شناخت سے انکار کیا، میں نے ان کی محنت کو اپنی کامیابی کی سیڑھی تو بنایا، لیکن ان کا نام اپنے تعارف سے نکال دیا۔ وہ ایک دن مجھ سے ملنے شہر آئے تھے، میں گھر میں تھا، لیکن میں نے اندر نہیں بلایا۔ میں نے کہا میں مصروف ہوں۔ وہ دھوپ میں کھڑے رہے، واپس لوٹے تو سڑک پر گر گئے۔ اسپتال پہنچنے سے پہلے ان کا دم نکل گیا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ میں ان کا آخری دیدار نہ کر سکا۔ میری ماں نے مجھ سے جب یہ سب کہا تو میرا سینہ پھٹ گیا، میری آنکھیں چلک گئیں، میری روح کانپ اٹھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کرسی کا حقدار نہیں ہوں، میں اس کامیابی کا لائق ہی نہیں ہوں جو کیسے باپ کی قربانیوں پر قائم ہے، جس کو میں نے آخری لمحوں میں دروازے پر کھڑا چھوڑ دیا۔ میں بابا کی قبر پر گیا، ان سے لپٹ کر روتا رہا، ان سے معافی مانگتا رہا، لیکن وہ نہیں آئے، وہ خواب میں بھی نہیں آتے، کیونکہ میں نے ان کی زندگی کی کمائی، ان کی عزت، ان کی چاہت، سب کچھ ٹھکرا دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ایک بار وہ خواب میں آئیں، مجھے دیکھیں، میرے سر پر ہاتھ رکھیں، لیکن وہ نہیں آتے، کیونکہ شاید ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، شاید میری حرکتوں نے ان کی روح کو بھی زخمی کر دیا، اور اب میں چاہوں بھی تو انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ کاش میں اس دن ان سے مل لیتا، شاید ان کی روح کو سکون مل جاتا، لیکن میں نے ان کی آخری خواہش بھی پوری نہ کی، ان کے خواب، ان کے سپنے میں ہی دفن ہو گئے، اور میرے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ میرے لیے اب کوئی خواب معنی نہیں رکھتے، میں خوش ہو ہی نہیں سکتا جب دل میں ایک ایسا پچھتاوا ہو جو عمر بھر ساتھ رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کبھی خوشی محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے زندگی کے سب سے قیمتی ہستی کو اندیکھا کیا، ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا۔ آج میں اس لیے سب کے سامنے اپنی کہانی سناتا ہوں تاکہ کوئی اور بیٹا ایسی غلطی نہ کرے، کوئی اور شخص اپنے ماں باپ سے شرمندہ نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں میرے آنسو دیکھ کر کسی کا دل بدل جائے۔ کوئی شخص جو آج اپنے ماں باپ سے شرماتا ہے، کل ان کے قدموں میں بیٹھ کر فخر سے کہے یہ میرے ماں باپ ہیں۔ میں چاہتا ہوں ہر بچہ یہ سمجھے کہ ماں باپ کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی، ان کا پیشہ کچھ بھی ہو، وہ بڑے عہدے پر ہوں یا کوئی معمولی کام کرتے ہوں، وہ تمہاری زندگی کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کی محنت ہمارے خوابوں کو حقیقت بناتی ہے۔ آج میں علیم الدین سبزی فروش کا بیٹا ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے بابا جہاں کہیں بھی ہوں مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنے بیٹے کے طور پر قبول کر لیں۔ میں چاہتا ہوں وہ مجھے خواب میں آئیں اور ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے کہیں، ہاں بیٹا، میں تم سے خوش ہوں، تم نے دیر سے رہی لیکن سچ کو قبول کیا، اور سچائی کبھی دیر سے بھی آئے تو دلوں کو بدل دیتی ہے۔
मैं आज सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करें, उनको सीने से लगाएं, उनसे शर्मिंदा ना हों, उन पर फख्र करें, क्योंकि दुनिया की कोई भी कामयाबी उस वक्त मायने नहीं रखती जब आपका ज़मीर आपको मलामत करे, जब आपकी खुशी किसी की कुर्बानी से बेनियाज हो जाए, जब आपकी तरक्की किसी के आंसू से तरबतर हो जाए, तो वो कामयाबी नहीं होती। वो सिर्फ एक पर्दा होता है जो अंदर के पछतावे को छुपाता है। माँ बाप वो चिराग होते हैं जो खुद जल कर हमारी ज़िंदगी को रोशन करते हैं। उनकी मौजूदगी में जो सुकून मिलता है वो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आखिर में मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि फ़ख्र करो अपने वालिदैन पर, चाहे वो किसी भी पेशे से वाबस्ता हों, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। और जो शख्स अपनी पहचान से शर्मिंदा हो, वो दुनिया में कुछ भी पा ले, अंदर से हमेशा